सन 1720 में बालापुर में एक खौफनाक जंग हुई। दोनों फौजों ने बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरकार आलम अली खान मैदान में हार गए। शदीद ज़ख्मों की वजह से आलम अली खान की मौत हो गई और निज़ामुल मुल्क की फ़ौज ने फतेह के डंके पीटे। बालापुर फ़ौजी नुक्ते नज़र से एक अहम मकाम रखता है। हमें सबसे पहले फरिश्ता ने मुतारुफ़ कराया जो हमें बताता है कि जब हसन बसरी अलाउद्दीन बहमनी दुवम के दौर में 1437 में खानदेश के नासिर खान फारूकी से मिलने के लिए दौलताबाद से शुमाल की तरफ कूच किया, जिसने बरार पर हमला किया था। नाज़रीन, ये वो अजीम दौर है जब बहमनी सुल्तान के मुताहिद बरार के गवर्नर खाने जहाँ को अपनी दक्कनी फ़ौजों के साथ अचलपुर और बालापुर की छावनी के लिए भेजा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुस्लिम हुक्मरानों ने तकरीबन 800 सालों तक हुकूमत की और इस सरजमीन को बेशकीमती इमारतों से नवाजा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इमारतें, ये विरासतें महज एक तारीख का हिस्सा बनकर रह गई। कुछ किताबों में दर्ज हो गई तो कुछ पत्थरों में समा गई। ये दरो दीवार, ये इमारतें हमसे अगर कुछ बोल पाती तो कहीं गुना ज़्यादा और बेहतर बयान करती। ये खामोशी विरासतें अपने अंदर एक अजीम तारीख़ को दबाए हुए हैं। इन इमारतों, इन मसाजिदों, इन मकबरों के पीछे एक अलग सी दुनिया है, एक अलग सी कायनात है जो आज महज यादें बनकर रह चुकी है। शहर बालापुर में अहले सिलासिल के सूफिया ने अपना मसनद बिछाकर रिश्तों हिदायत की वो चिराग रोशन किए। इस्लामी तालीम के लिए जो अजीम कारनामे अंजाम दिए, ये उन्हीं का फैज़ान है कि ये तारीख़ी शहर इस्लामी तहज़ीब के लिए रोशन मिसाल आब है। हज़रत सैयद शाह महमूद कादरी अल-मारूफ दीवाने मियाँ अलैहिर्रहमत व रिज़वान दक्कन बीजापुर से निज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल के दौर में शहर बालापुर 1719 के आसपास भैंस और मन नदी के संगम से मुतासिल मन नदी के जुनूबी किनारे कदीम फसील शहर सातरगांव बेस के रूबरू आपने क़याम किया। हज़रत सैयद शाह महमूद कादरी अल-मारूफ दीवाने मियाँ अलैहिर्रहमत व रिज़वान का सिलसिला नसब 13 वास्तों से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक जा पहुँचता है। शहर बालापुर में खानका फ़ुक़रा व हाजतमंदों से भरी रहती है। आज भी आस्ताना मुबारक हुसूल मुराद फ़ैज़ व बरक़ात के लिए ख्वाहिशमंदों के लिए इस खानका के दरवाज़े खुले रहते हैं। सालाना उर्स मुबारक 26 रमज़ान अल मुज़फ़्फ़र को
شرعی انداز میں سادگی سے وفا بندی انجام ہوتا ہے۔ دوستو، میں آپ کا دوست دانش شیخ، میں یہ ڈاکومنٹری کی فلم بنا رہا ہوں۔ فلم کے ذریعے تاریخ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں، اپنے احبابوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ جیسے میں بالاپور کے آثار قدیمہ تاریخ آپ کے سامنے ایک فلم کے ذریعے دکھا رہا ہوں۔ شہر بالاپور کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہا کرتے تھے، جیسے ہندو، مسلم، جین، بودھ، پارسی۔ شہر بالاپور تاریخ کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قلعہ 1690 میں قطب الدین محمد اعظم شاہ، جو اورنگزیب کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ 1690 سے پہلے شہر بالاپور کا قلعہ ایک گڑھی کی شکل میں موجود تھا۔ جی ہاں، یہ وسط ہند کا وہ عظیم الشان شہر بالاپور ہے جس کی تاریخی عمارتیں، مساجدیں اور بڑے بڑے اولیاء اکرام کے مقابر اس کے عظیم الشان ماضی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ اس مقدس شہر کی فضا میں روحانیت کی وہ چاشنی ہے۔ شاہان وقت کے ساتھ ساتھ اولیاء ابدال نے اس شہر کو اپنا مسکن بنانا منظور کیا۔ شہر بالاپور میں اولیاء اللہ کے مقدس آستانے اور خانقاہوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، جہاں سے بلا تخصیص ہر شخص اسلام کی کھلی روحانیت سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ سن 1649 میں شیخ الاسلام سالار سلسلہ نقشبندی حضرت سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سن 1649 میں حجل ایران سے شہر برار بالاپور تشریف لائے اور دعوت تبلیغ دین اسلام کا کام انجام دیا۔ علاقہ برار صبح کا مشہور تاریخی شہر بالاپور کے کتبات چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ کتبے، قلعہ، محل، مساجدیں، خانقاہوں، مقبروں پر کتبے دستیاب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پتھر بھی بولتے ہیں۔ پتھروں میں کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، اور جب پتھر بولتے ہیں تو ان کی آواز بہت گونجتی ہے۔ جی ہاں، پتھروں پر ایسے نقش چھوڑے جاتے ہیں وقت کے نشان۔ مغلیہ دور میں بیش قیمتی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ تعمیر کردہوں نے اپنے وقت کے نشان ان کتبات کے اندر چھوڑے ہیں۔ اہل علم، فارسی زبان کے ماہرین ان کتبات کو پڑھتے ہیں۔ شہر بالاپور میں کتبات قدم قدم پر پائے جاتے ہیں۔ انہی کتبات میں کچھ ایسے کتبات ہیں جو سب کی نظروں سے آج تک بچے ہوئے تھے، مگر انٹرنیٹ کے زمانے میں ہم نے وہ کتبات حاصل کیے اور اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ شہر بالاپور کے اندر بہت سی ایسے کتبات ہیں جو سب کی نظروں سے آج تک بچے ہوئے تھے۔ چلیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔
بزرگوں سے روایت ہے، ایک وقت میں شہر بالاپور کی سرحد ساترگاؤں تک موجود تھی۔ ساترگاؤں یہ مسجد ایک کھیت کے اندر ویران ہے۔ اس مسجد کے اندر ہمیں فارسی زبان میں ایک شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ چراغ مسجد محراب و ممبر، چراغ مسجد محراب و ممبر، ابو بکر عمر عثمان علی حیدر، چاروں خلیفہ کے نام لکھے گئے ہیں۔ بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ عام روایات کے مطابق سنتے ہیں شہر بالاپور کے قریب ایک زمانے میں کھجور کی کھیتی کی جاتی تھی۔ یہاں پر باغات لگائے گئے تھے اور کھیتی کی جاتی تھی۔ ان عمارتوں کا تعلق مغل بادشاہ سے ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار تاریخی عمارتیں موجود ہیں، کچھ کتابوں میں درج ہیں تو کچھ گمنام۔ شہر بالاپور میں عمارتیں آج گمنام ہیں، کچھ مقبرے بستی سے دور ہیں، سب کی نظروں سے چھپے ہوئے۔ آج محض یہ عمارتیں صرف ایک تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ سب کی نظروں سے بچی ہوئی گمنام عمارتوں کے نام بے شمار ہیں، جیسے خانز بی بی کا مقبرہ، روشن شاہ ضمیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ، حضرت شاہ مست پہلوان رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ، وزیر آباد قبرستان میں موجود کتبات صاحب مزار۔ کتبہ پڑھنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے۔ کتبہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ کتبے میں ہمیں دو نام لکھے نظر آتے ہیں، دادے بتو خان اور تمنا خان۔ ہم نے ماہروں سے تحقیق کی، پتہ چلا ہو سکتا ہے صاحب مزار کا نام تمنا خان ہو۔ شہر کا صاحب بدھو شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ، بھولے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ، ایسی بہت سی عمارتیں ہیں جن کی تاریخ ہم تک آج تک نہیں پہنچی ہیں۔ ان بزرگوں کے حقیقی اصل نام تو نہ معلوم ہو سکے، لیکن ان کو انہی ناموں سے، معروف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ خانقاہ چشتیہ بہت قدیم ہے، جو بیلدار پورہ میں واقع ہے۔ اس خانقاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ سلسلہ چشت کے اس خانقاہ میں بزرگان دین نے اپنا وقت گزارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہر بالاپور کی تاریخی عمارتیں آثار قدیمہ ڈاکومنٹری کی شکل میں۔ یہ ویڈیو اپنے گھر کے تمام بچوں کو دکھائیے تاکہ انہیں فخر محسوس ہو کہ ہم شہر بالاپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہر بالاپور میں قلعے کے قریب شاہی محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ ایک زمانے میں شاہی محل ہوا کرتا تھا، اسی نسبت سے آج دور حاضر میں شہر بالاپور میں یہ علاقہ محل کہلاتا ہے۔ شہر بالاپور کے کونے کونے میں بکھری پڑی ہے کہانیاں، کچھ کتابوں میں درج ہے تو کچھ پتھروں کے پیچھے جا چکی ہے کہانیاں۔ بالاپور شہر میں کچھ ایسی عمارتیں ہیں جو آج ہمارے لیے ایک پہیلی کا سبب بن کر رہ گئی۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محل کتنا بڑا اور کتنا وسیع اس زمانے میں رہا ہوگا۔ محل کے قریب شاہی حمام خانہ موجود ہے۔ شاہی حمام خانے کی بدحال اور شکست عمارت شہر باناپور میں خستہ حالی میں یہ عمارت وقت کی مار کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہے۔ حمام خانے کو دیکھ کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، حمام خانہ اتنا بڑا ہے تو محل کا عالم کیا ہوگا۔ محل کی داستان ہمارے لیے ایک پہیلی بن کر رہ چکی ہے۔ شاہی حمام خانے میں روشن دان ہمیں نظر آتا ہے۔ مغلیہ دور عمارتیں طرز تعمیر اور انجینئرنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر باناپور میں شاہی حمام خانے میں پائپ لائن کے ذریعے مہس ندی سے پانی لایا گیا تھا۔ یہ مغلیہ دور کا انجینئرنگ کا شہر باناپور میں ایک عجیب نمونہ موجود ہے۔ علاقہ برار صوبہ کا مشہور تاریخی شہر باناپور فاروق سیار کے دور میں امین قلی خان نامی شخص نے شہر باناپور کی قدیم جامع مسجد تعمیر کروائی۔ جامع مسجد کے قریب مہس ندی اور من ندی کا سنگم ہے۔ یہ علاقہ ایک جزیرہ نما ہے۔ 1717 میں امین قلی خان نے ایک شہر پناہ دیوار فصیل بند شہر مکمل کیا، جس میں قریب چھوٹے بڑے دروازے بنائے گئے۔ شہر پناہ دیوار جو آج ہمارے سامنے وقت کی مار کی وجہ سے بہت شکست ہو چکی ہے۔ چھوٹے بڑے دروازے میں سب سے بڑا دروازہ جو شہر دروازہ کہلایا کرتا تھا۔ شہر باناپور 4 دیہاتوں پہ مشتمل تھا: پیٹ علاقہ، غازی پور، کسار کھیڑ اور شہر میں امین قلی خان نے چھوٹے بڑے دروازے بنوائے اور شہر پناہ دیوار فصیل بند شہر کو مکمل کیا، جس میں کسائی بیس، جولی بیس، ساترگاؤں بیس، کلیداری بیس۔ وقت کی مار کی وجہ سے تاریخی دروازوں کا وجود ختم ہو گیا اور ہمارے لیے کچھ ایسے دروازے ہیں جن کے نام معلوم نہ ہو سکے۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ بادشاہ پورہ ہوا کرتا تھا۔ مسجد کے خطبات میں حضرت سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ بادشاہ پورہ ہوا کرتا تھا۔ سنتے ہیں مسجد کے قریب بادشاہ صاحب یہاں آرام فرما ہے اور حضرت سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بادشاہ بڑی عقیدت مند تھے۔ بادشاہ صاحب نہر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ بادشاہی چھوڑ کر فقیری لباس میں شہر باناپور میں حضرت سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ باناپور تشریف لائے اور یہیں پر آپ
اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں آرام فرما ہے۔ حضرت سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بائی جانب حضرت امام خان رحمۃ الرضوان آرام فرما ہے۔ سالانہ عرس بڑی ہی سادگی کے ساتھ شرعی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ شہر بالاپور تجارتی مرکز تھا۔ شہر بالاپور کے اندر ایسی بہت ساری صنعتیں موجود تھیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم کون کون سی صنعتیں شہر بالاپور کے اندر موجود تھی اور بالاپور شہر کس چیز کے لیے جانا جاتا تھا۔ جب سلطان علاؤدین خلجی نے دکن کو فتح کیا اور دیوگری اچل پور کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، سلطان علاؤدین خلجی نے ہینڈ پیپر انڈسٹری کو دکن میں لایا۔ ایک زمانے میں شہر بالاپور میں کاغذ کی صنعت ہوا کرتی تھی۔ 5 قسم کا شہر بالاپور میں کاغذ تیار کیا جاتا تھا: بھورے رنگ کا، سفید رنگ کا۔ احمد آباد کے بعد شہر بالاپور دوسرے نمبر پر ہوا کرتا تھا۔ زیادہ سفید رنگ کا کاغذ اور ایک بہت ہی خاص قسم کا کاغذ شہر بالاپور میں تیار کیا جاتا تھا، جو بہت ہی صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، لیکن احمد آباد کے کاغذ کی طرح نہ ہوتا۔ بالاپور کے کاغذ میں احمد آباد کے کاغذ کی طرح چکناپن نہ ہوتا۔ شہر بالاپور میں 2 ندیاں شہر میں سے گزرتی ہیں: مہیش ندی اور من ندی۔ یہ کام کے لیے بہت پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی لکڑیوں کو جنگل سے کاٹ کر شہر بالاپور میں لایا جاتا تھا اور لکڑی کی چھال نکالی جاتی تھی۔ یہ کام بہت محنت کا ہوتا ہے۔ شہر بالاپور میں کپاس کی کھیتی کی جاتی تھی۔ چرخا کس چیز کا نام تھا؟ ہماری نوجوان نسلوں کو شاید ہی معلوم ہوگا۔ اور اس سے کیا کام لیا جاتا تھا تو ممکن ہے شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ چرخا سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ چرخے سے کام لینے والی روایت شہر بالاپور میں آج سے 30 سال پہلے دم توڑ چکی ہے۔ زمانۂ ماضی میں چرخا ہر گھر میں ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرا، چرخے کی کہانی بھی ایک داستان بن کر رہ گئی۔ چرخے سے دھاگا تیار کیا جاتا تھا۔ شہر بالاپور میں شترنجوں کی صنعت ہوا کرتی تھی۔ شہر بالاپور کی شترنجیاں باہر کے اطراف کے علاقوں میں بہت مشہور تھیں۔ دھاگے کو کلر کیا جاتا تھا اور شہر بالاپور میں شترنجیاں بنائی جاتی تھیں۔ شہر میں شترنجی پورا آج بھی موجود ہے۔ شہر بالاپور میں کپڑا تیار کیا جاتا تھا، پگڑیاں بنائی جاتی تھیں، کاغذ بنائے جاتے تھے اور شترنجیاں بنائی جاتی تھیں۔ شترنجیوں کی کہانی ہمارے لیے ایک داستان بن کر رہ چکی ہے۔ شہر بالاپور کا یہ تاریخی دروازہ، جس کا نام کاڑ بائی بیس ہے،
شہر بالاپور زمانہ ماضی میں 4 دیہات موجود تھے، جس میں بابل کھیڑ، کسار کھیڑ، علاقہ پیٹ اور شہر پیٹ علاقے میں تاریخی دروازے موجود ہیں، جیسے برہان پور بیس کا چھوٹا سا اوشیش ہمیں نظر آتا ہے۔ آکولی بیس کا رخ جنوبی سمت موجود ہے، جو آکولے کی طرف دروازہ ہوا کرتا تھا۔ مہس ندی کے کنارے برہمن بیس موجود ہیں، اور اسی سے تھوڑا آگے ہم بڑھتے ہیں تو برہان پور بیس کا چھوٹا سا اوشیش دور حاضر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پیٹ علاقے میں 4 دروازے بڑے ہوا کرتے تھے۔ 2 دروازے موجود ہیں اچھی حالت میں، اور 2 دروازے کے اوشیش ہمیں صرف نظر آتے ہیں، جس میں برہمن بیس اور برہان پور بیس شامل ہیں۔ علاقہ پیٹ کے اندر وزیر آباد، مومن پورہ، سید پورہ، گجراتی پورہ، کاغذی پورہ، بلوچ پورہ، کالے خانی پورہ ایسے محلے شامل ہیں۔ شہر بالاپور میں قلعے سے متصل جنوبی ٹیکری پر ایک قدیم بالا دیوی کا خوبصورت مندر ہے، اور جین مندر 500 سالہ پرانی مورتیاں جین مندر میں موجود ہیں، جن کے درشن کے لیے جین یہاں دور دور سے آتے ہیں۔ اور شہر بالاپور میں دوسری طرف ڈگمبر جین کھنڈیلوال مندر بہت مشہور ہے۔ راجہ جے سنگھ کی چھتری سے قریب بالاپور میں من ندی کے کنارے بارادری مندر موجود ہے۔ من ندی سے متصل ایک ٹیکری پر لوٹنا پور میں بدھ وہار مندر قابل دید ہے، اور آکولہ کی جانب چلے تو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بھیکو ندی سے ہی متصل جنوبی مغربی کنارے پر پارسی لوگوں کا قبرستان موجود ہے، جسے ٹاور آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی طرز تعمیر 1840 میں کی گئی تھی۔ شہر بالاپور میں تعلیمی ادارے موجود ہیں، جس میں اردو ڈی ایڈ کالج، ITI کالج، انجمن انوار الاسلام ہائی اسکول جونیئر کالج، اور دھنا بائی ودیالیہ، ڈاکٹر منوراما پونڈکر سائنس کالج علم حاصل کرنے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ وسطی ہند کا تاریخی شہر بالاپور، خانقاہ نقش بندیہ کا یہ دروازہ، جسے بابر احمد کہتے ہیں، یہ خانقاہ نقش بندیہ کا مسافر خانہ ہے، یعنی سرایہ ہے۔ باہر سے جو افراد یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، ان کے لیے مسافر خانہ بنایا گیا تھا۔ اس کا قیام 16ویں صدی میں عمل میں آیا ہے۔ سرایہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہاں پر زائرین آیا کرتے تھے اور رہائش پذیر عارضی طور پر رہا کرتے تھے۔ اسے خانقاہ نقش بندیہ کا دارالشرح کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شہر بالاپور کی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر دارالشرح سے اس شہر کے اور باہر کے شہروں کے شرعی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ایک طرح سے ہم اسے
عدالت کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنی فریاد لے کر آیا کرتے تھے اور یہیں سے شرعی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت معی الدین اورنگزیب عالمگیر نے فتویٰ عالمگیری کو تحریر کرنے کا حکم دیا اور پورے بر صغیر سے 40 علماء دین کو جمع کیا اور شاہی دربار میں طلب کیا، گفتگو کرنے کے بعد اس عظیم و شان کام کا آغاز کیا۔ پورے ہند سے 40 علماء دین فتویٰ عالمگیری کو تحریر کرنے میں حصہ لیا۔ شہر بالاپور سے خانقاہ نقشبندیہ کے 3 بزرگان دین حضرت سید شاہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ منیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ مبین اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ عالمگیری کو لکھنے میں خدمت انجام دیا تھا۔ شہر بالاپور سے فتویٰ عالمگیری کو مرتبین میں 3 بزرگان دین کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہمارے یہ کون سے کتب خانے کا یہ تاثرات بک ہے، جو رائے جو لکھتے ہیں یہاں پر اسکالر جو آتے ہیں باہر سے اور اپنے علاقے کے سبھی علماء، مشائخ اور اسکالر اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، انہی کے سب کی اس میں آراء لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 1940 سے آئے تھے، 1940 سے لے کر کے 1940 سے لے کر کے تاحال ابھی تاحال جو ہے تو تاحال دیکھیے، تاحال 1900 ابھی پرسوں تک ہے یہاں پر تقریباً سبھی، جی ہاں، سبھی الگ الگ اسکالر بزرگوں کی اس میں علماء، مشائخ اور اسکالر کی اس میں لکھی ہوئی ہے، جو مختلف مذاہب سے، جیسے UK سے، امریکہ سے، جاپان سے، فلسطین سے، انگلش، عربی، ہندی، اردو زبان میں اس میں تحریر کی گئی۔ جس علاقے کے جو اسکالر آئے انہوں نے اپنی زبان میں اس تحریر کی۔ جی ہاں، تاریخ کے اوراق سے ہمیں پتہ چلتا ہے 1430، 1488، 1596، 1616، 1690، 1649۔ یہ جو آنکڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شہر بالاپور کی تاریخ ہے۔ 1430 کے بعد میں اس شہر کو تاریخ کی حیثیت گلبرگہ کے فتح اللہ عماد الملک کے دور میں اماد شاہی سلطنت میں ملی ہے۔ 1488 کے اندر گلبرگہ سے فتح اللہ عماد الملک اچل پور راجدھانی کے اندر جب جا رہا تھا تو فتح اللہ عماد الملک نے شہر بالاپور کے اندر قیام کیا تھا۔ چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 1596 میں شہزادہ مراد اکبر کا فرزند شہزادہ مراد جب بالاپور کے اندر آتا ہے، اپنا پائے تخت شہر بالاپور کو بناتا ہے، اسی سے قریب شہزادہ مراد نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، شاہ پور۔ چلیے چلتے ہیں ہم آپ کو شاہ پور لے کر۔ با ادب، با لہٰذا، ہوشیار، حکمران وقت، شیروں کے شیر، ہر دل عزیز، نور تخت، شاہان نور، جلال الدین محمد اکبر، اکبر کے فرزند شہزادے مراد تشریف لا رہے ہیں۔ کبھی یہ الفاظ، کبھی یہ نعرے یہاں پر گونجا کرتے تھے۔ 1595
احمد نگر میں چاند بی بی نے شہزادے مراد سے صلح کر کے حسب معاہدہ کیا۔ برہان نظام شاہ بحری علاقہ برار سلطنت مغلیہ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ بعد معاہدہ شہزادہ مراد عبد الرحیم خانہ کو لے کر بالاپور پہنچا، جس کی حسب بیان مورخین اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ آبادی اور 5 لاکھ روزانہ تعداد تھی۔ شہزادہ مراد نے یہاں سے 10 کلومیٹر شاہپور کو اپنا مقرر کیا اور بالاپور کو دکن کا پایہ تخت بنانا چاہتا تھا۔ شاہپور، قدمہ پور، دستہ پور، بالاپور کو ایک کر کے احمد نگر کی راجدھانی یہاں شفٹ کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت کو یہ نامنظور ہوا۔ شاہپور میں ایک بزرگ حضرت نپانی شاہ تھے جو اپنی نام کی نسبت سے پانی نہیں پیتے، جس کا شہزادہ مراد کو یقین نہ آیا۔ اس نے حضرت کی دعوت کی اور تیز سے تیز کھانا بنوایا۔ حضرت کو اس وقت جلال آیا اور ان کے منہ سے 2 الفاظ نکلے، میرا آگے تیرا پیچھے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی محلات میں آگ لگ گئی اور شہزادہ مراد مرض میں گرفتار ہو گیا۔ 1599 میں شہزادہ مراد نے دنیا کو لبیک کہا۔ شاہپور میں شہزادہ مراد کو دفن کیا گیا۔ بعد چہلم تابوت دہلی لے جا کر ہمایوں کے مقبرے میں سپرد کیا گیا۔ شاہپور کے شاہی محلات کے کھنڈرات آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ 1599 میں شہزادہ مراد کو شاہپور سے دہلی لے جایا جا رہا تھا۔ جس وزیر کو دہلی تابوت لے جانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، شہزادہ مراد کے وزیر کا دہلی تابوت لے جاتے ہوئے بالاپور شہر میں انتقال ہوا۔ یہی تدفین عمل میں آئی اور ایک شاندار مقبرے کے ساتھ یہ علاقہ وزیر آباد کہلایا۔ شہزادہ مراد کے وزیر کا نام تو معلوم نہ ہو سکا۔ شہزادے مراد کی فوج میں مرزا شاہ رخ، سہیل خان، یوسف خان، مرزا علی، عبد الرحیم خانہ جیسے سپہ سالار موجود تھے۔ یہ قبر بالاپور میں شہزادے مراد کے وزیر کی ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا نام برار انڈر دا مغلز، یاسین قدوسی صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے۔ آپ نے شہر بالاپور کی تاریخی عمارتوں پر بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ قلعہ دیکھا ہے، چھتری دیکھی ہے، خانقاہ نقش بندیاں دیکھی ہیں، خانقاہ دیوان میاں دیکھی ہیں، مگر یہ ایپیسوڈ بہت ہی الگ ہونے والا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے۔ یہ ایپیسوڈ اپنے آخر تک کے دیکھیے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اکبر کے دور میں لے کر چلتے ہیں آپ کو۔ دور اکبر کا 1556 سے 1605 تک اکبر نے ہند پر حکومت کی ہے۔ ٹوٹل 49 سال، جس میں اکبر نے اپنے سکے جاری کیے اور سکوں کی ٹکسال بنائی۔ پورے ہند کے اندر اس وقت 15ویں صدی میں 33 ٹکسالیں ہوا کرتی تھی، یعنی سکہ بننے کی مینوفیکچرنگ ہوا کرتی تھی، جو بیرار سبھا میں شہر بالاپور میں سب سے مشہور ٹکسال ہوا کرتی تھی۔ اس کتاب کے اندر ان سکوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم کیسے سکے ہوا کرتے تھے شہر بالاپور کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے شہر بالاپور کے اس زمانے کے سکے، جسے فرن میں ہمیں بالاپور لکھا نظر آتا ہے، اور اس کے بیک سائڈ میں ہمیں جلو جلالہ اللہ اکبر لکھا صاف صاف نظر آتا ہے۔ یہ سکے مغلیہ دور 15ویں صدی کے
शहर बालापुर के आप देख सकते